बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे बिज़नेस लेटर के लिखने के बारे में। बिज़नेस लेटर किस तरह लिखा जाता है, बिज़नेस लेटर के पार्ट्स कौन से हैं, उसके अलावा बिज़नेस लेटर है क्या चीज़ और उसका कौन कौन से उसके इम्पोर्टेंट जो फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में इस लेसन में हमने बात करनी है। चूँकि हम बिज़नेस लेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं तो फिर सबसे पहले हमारा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि लेटर किस चीज़ का नाम है। दरअसल लेटर एक रिटन कन्वर्सेशन होती है, लिखी हुई जो बातचीत जो कि दो पार्टीज़ के दरमियान, दो बंदों के दरमियान हो सकती है, दो कंपनीज़ के दरमियान हो सकती है। ये हाथों से लिखी भी हो सकती है, ये कागज़ के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकती है। यूजुअली इसे ईमेल या बाय पोस्ट भिजवाया जाता है। गो कि इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट, बाय पोस्ट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली बाय ईमेल भी भिजवाया जाता है। दोनों तरीक़ों से भी भिजवाया जा सकता है, दोनों में से कोई एक तरीका ही अडॉप्ट किया जा सकता है। किसी भी सूरत में ये बेसिकली एक कन्वर्सेशन होती है। अब बिज़नेस लेटर किस चीज़ का नाम है उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है बिज़नेस लेटर, और एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस होती है बिज़नेस लेटर के अंदर, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स और बाकी जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं उनके दरमियान जब कॉरेस्पॉन्डेंस करती है तो तब भी वो बिज़नेस लेटर लिखा जाता है। यहाँ ये ज़हन में रखें आप बात, मेमो और बिज़नेस लेटर में फ़र्क ही ये है कि मेमो जो है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है और ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज़ को लिखती है, जबकि बिज़नेस लेटर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लिखती है। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को या दूसरी एक्सटर्नल पार्टीज़ को लिख सकती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लिखा जाता है। बिज़नेस लेटर्स को मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पे लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर इंक्वायरी की बात आती है कि आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, आप किसी बंदे से किसी काम के करने के बारे में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उसे कहना चाहते हैं कि ये काम हमारा करके दे दें, या आपने कोई प्रोडक्ट भेजी किसी क्लाइंट को, एक्सटर्नल पार्टी को, और उसमें कोई मसला है तो आप अपॉलॉजी कर रहे हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को आप कंप्लेंट कर रहे हैं, उसे प्रॉब्लम बता रहे हैं, जी आपने जो प्रोडक्ट भेजी उसमें ये मसला था। बिज़नेस लेटर्स जो है जब ये लिखे जाते हैं तो इनका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है, और उन रिकॉर्ड की वजह से ये चूँकि ये कॉन्फिडेंशियल नेचर की होती हैं तो ये जो इदारों के दरमियान जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कब से इनकी आपस में बातचीत चल रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज जब आपस में डील करती हैं, चीज़ें ख़रीदती हैं, प्रोडक्ट्स ख़रीदती हैं, एक प्रोडक्ट ख़रीदती है, मिसाल के तौर पे आप ले लें इसको KRL को ले लें, खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ जब बाहर से किसी इदारे से चीज़ें वगैरह ख़रीदती है, परमानेंट ख़रीद रही है, उनकी आपस में डील होती है, तो वो एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है उसका सारे का सारा कि कब कौन सी चीज़ मंगवाएगी, कब क्या भेजा गया, कब क्या आया, कितने पैसे लिए, सारे का सारा वो इन्हीं लेटर्स की बेस पे ही पता चलता है कि क्या कहा गया। क्योंकि रिटन फॉर्म में ये चीज़ें होती हैं तो यही एक रिकॉर्ड होता है। वर्बल कम्युनिकेशन लेटर्स की सूरत में नहीं होती, ये याद रखिएगा, बल्कि रिटन सूरत में होती है, फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर होती है। और फिर इसमें सबसे बड़ी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं और ये परसुएसिव और वेल कंसिडर्ड मैसेजेस इनके अंदर होते हैं। ये इस तरह नहीं होता कि ये ख़त जो है वो उसको उठा के पब्लिक में लगा दिया जाए। खुले ख़त जो है ना वो बहुत कम आपको मिलते हैं, वो सिर्फ चीफ़ जस्टिस के बनाम और वज़ीर-ए-आज़म के बनाम और वज़रा के बनाम लिखे जाते हैं। बाकी जब ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान जब खतूत लिखे जाते हैं तो उसके लिए ये चीज़ जो मैंने आपसे बात की कि यही तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाता है, कॉन्फिडेंशियल होते हैं। कोई भी चीज़ जब उसने मंगवाई या कोई चीज़ भेजी, रिक्वेस्ट की किसी चीज़ की, किसी चीज़ पे अपॉलॉजी की, कोई इंक्वायर करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी पार्टी से लेना चाहती है या अपने क्लाइंट को कुछ बताना चाहती है, तो इन सारे मामलात में क्या होता है, बिज़नेस लेटर लिखा जाता है। क्योंकि ये तजारती सरगर्मियाँ हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, और ये सरगर्मियाँ
انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس جو ٹیکنیکل رائٹنگ ہے جو ہے اس کے اندر یہ استعمال ہوتی ہیں. بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹس یہ استعمال کرتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں. خط و کتابت جو ان کو یہ کرنی پڑتی ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ بزنس لیٹر ہمیشہ بریف, اسٹریٹ فارورڈ اور پولائٹ ہوتے ہیں. جب آپ ان کو جج کرتے ہیں بزنس لیٹر کو تو اسمال لیکن امپورٹنٹ تھنگز ان کے اندر دیکھی جاتی ہیں. جب آپ کا ایگزام پوائنٹ آف ویو سے جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ بزنس لیٹر کس پائے کا لکھتے ہیں, کس معیار کا آپ لکھتے ہیں, تو اس کے اندر یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ آپ کیا اس کے فارمیٹ کو فالو کر رہے ہیں, کیا آپ کا لیٹر گرامیٹیکلی ٹھیک ہے, پنکچویشنز آپ نے ٹھیک لگائے, اوپننگ کلوزنگ ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ بزنس لیٹر کے اندر فینسی فونٹس یا ایکسپیریمنٹل رائٹنگ سٹائلز نہیں ہوتے. رف ڈرافٹ اینڈ فائنل ڈرافٹ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. وہاں ایک ہی, جیسے ایریل کا فونٹ زیادہ تر چلتا ہے بزنس لیٹرز کے اندر, وہی فونٹ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ باقی فونٹس کا یہاں پہ کوئی استعمال نہیں ہوتا. اگر نیو ٹائمز نیو رومن ہے تو وہی چل رہا ہوتا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں اس کے پارٹس کو. بزنس لیٹر کے پارٹس کون کون سے ہیں. سب سے پہلے ہیڈنگ ہے, انسائڈ ایڈریس ہے, سیلوٹیشن ہے, باڈی ہے, کمپلیمنٹری کلوزنگ, سگنیچر اینڈ ڈیزگنیشن. اس کے علاوہ بھی دو ہیں, ایک کس نے کس کے لیے لکھا وہ بھی ہے, اس کے علاوہ انکلوئرز بھی ہیں, لیکن چونکہ ان کی زیادہ امپورٹنس نہیں اس لیے میں نے یہاں پہ ان کو بیان نہیں کیا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیڈنگ کے بارے میں. بزنس لیٹر کی ہیڈنگ اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ایک فرینڈلی لیٹر کی جب آپ دوست کو لیٹر لکھتے ہیں اسی طرح کی آپ ہیڈنگ اس کی استعمال کرتے ہیں. ہیڈنگ مینس کہ آپ کا ایڈریس کون لکھ رہا ہے, اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ہیڈنگ کے اندر لکھنے والے کا کمپلیٹ نام ہوتا ہے اور اس کا مکمل ایڈریس اور ڈیٹ موجود ہوتی ہے. یعنی اسٹریٹ کمپلیٹ نام اس کے ساتھ یہ ترتیب ہے کمپلیٹ ایڈریس کی, یہ ایک ترتیب ہے. پہلے اسٹریٹ, پھر سٹی, پھر اسٹیٹ, پھر زپ کوڈ, اس کے بعد ای میل ایڈریس اور لاسٹ پہ ڈیٹ. ڈیٹ ایک سپیس چھوڑ کے ہوتی ہے. اچھا, جس طرح لکھتے ہیں نا گاؤں اڈا خانہ فلانا, تحصیل و ضلع فلانا, آخر میں نام اس طرح نہیں لکھا جاتا. میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ محمد امجد, اسٹریٹ نمبر 21, ہاؤس نمبر 21, اسٹریٹ نمبر 60, بحریہ ٹاؤن, 4000, اسلام آباد. یعنی کہ اس طرح ایک ترتیب, ایک یہ طریقہ کار ہے جس طرح اڈاپٹ کیا جاتا ہے. آپ بزنس لیٹر کے اندر ایبریویشنز کا استعمال نہیں کیے جاتے, کہیں پہ بھی نہیں کرتے. خاص طور پہ جو آپ کا ایڈریس ہے رائٹ کارنر پہ, اس کو چونکہ لکھنا عام طور پہ رائٹ پہ آپ لکھتے ہیں. پیپر کا سینٹر کریں, 2 حصوں میں پیپر کو کریں اور رائٹ کارنر پہ آپ اس کو لکھیں گے ٹاپ سے 1 انچ نیچے, اور اس چیز کو انشور کریں گے کہ ایڈریس اسی طرح کا آپ لکھیں گے, وہی ایڈریس ہو جو کہ آپ پھر بعد میں اگر آپ اس کو پوسٹ کرنا چاہیں تو انویلپ پہ بھی آپ وہی ایڈریس لکھ سکیں. ایسا ایڈریس نہ ہو کہ انویلپ پہ کچھ اور لکھا ہو اور یہاں پہ کچھ اور لکھا ہو. اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ہیڈنگ کس طرح لکھی جاتی ہے. یہاں پہ دیکھیے 1 2 3 4 مین اسٹریٹ, فلیڈیلفیا, پینسلوینیا 19149, سڈنی jones@gmail.com. یہاں پہ رائٹر کا نام دیا ہے, رائٹر کے نام کے ساتھ ساتھ ہم نے ایڈریس لکھا, اس کے بعد ایک سپیس چھوڑ کے یعنی کہ ایک لائن چھوڑ کے اس کے بعد ہم نے ڈیٹ لکھی 25 اپریل 2003. اسٹریٹ, سٹی, اسٹیٹ, زپ اور ای میل ایڈریس ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب آگے بات کرتے ہیں اس کے بعد, یعنی کہ یہ تو ایڈریس ہے خط لکھنے والے کا. اس کے بعد آتا ہے انسائڈ ایڈریس, کس کو لکھا جائے گا خط. یہاں یاد رکھیے کہ ہیڈنگ اور انسائڈ ایڈریس, ہیڈنگ خاص طور پہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ مختلف ہوں گی. آگے وہ فارمیٹ میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ کون کون سی پوزیشن ہیڈنگ کی ہو سکتی ہیں. انسائڈ ایڈریس میں کیا ہوتا ہے, یہ لیفٹ ہینڈ مارجن پہ سٹارٹ ہوتا ہے, ہیڈنگ کے بالکل نیچے لیفٹ ہینڈ مارجن پہ سٹارٹ ہوگا. یعنی کہ رائٹ ہینڈ پہ آپ کی ہیڈنگ مکمل ہوئی, آپ نے کمپلیٹ ایڈریس لکھا, ڈیٹ لکھی, ڈیٹ کے ساتھ اگلی جو لائن ہے اس لائن کی بالکل سیدھ میں آپ جائیں دوسری طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ. رائٹ پہ یہ سب کچھ لکھو, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جائیں تو یعنی کہ ڈیٹ کے بعد نیکسٹ لائن جو ہے وہ آپ کی انسائڈ ایڈریس سے سٹارٹ ہونی چاہیے. یہاں پہ کیا ہوگا, فل نیم اور ایڈریس ہوگا اس بزنس آرگنائزیشن کا جدھر خط لکھا جا رہا ہے,
اور آپ ایبریویشنز کا استعمال نہیں کریں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ وہی ایڈریس آپ لکھیں گے جو کہ آپ نے انویلپ پہ لکھنا ہے. تو یہاں آپ دیکھیے یہ ان سائڈ ایڈریس آپ کے سامنے موجود ہے. یہ کمپنی کا نام لکھ دیا, ساتھ اس کا مکمل ایڈریس ہم نے لکھ دیا. کیسٹون آٹو موبائل ایسوسیشن 240 مارکیٹ اسٹریٹ فلیڈیلفیا پینسلوینیا 19103. تو یہاں پہ ہم نے پورے کا پورا اس کا ایڈریس لکھ دیا. یہ وہ ایڈریس ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, بلو میں اور گرین میں. گرین میں کمپنی کا نام دے دیا اور ساتھ میں دے دیا, دیکھیے یہاں اس لائن کے فوراً بعد ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد آتا ہے سیلوٹیشن. ایڈریس کیسے کرنا ہے, بات کیسے کرنی ہے. ایڈریس آپ نے دونوں لکھ دیے, ایک سپیس آپ چھوڑیں گے, اس کے بعد یہاں سے نیچے اس کے نیچے ایک لائن چھوڑ کے اس کے بعد ایڈریس کریں گے, اس کے بعد پھر ایک لائن چھوڑیں گے. جب آپ خط لکھ رہے ہوں گے ایک فارمل لیٹر سے زیادہ فرینڈلی لیٹر کے مطلب فرینڈلی لیٹر سے زیادہ فارمل یہ ہوتی ہے. اس کے بعد جیسے ہی سیلوٹیشن آپ لکھتے ہیں, سیلوٹیشن ہوتا ہے کہ کیسے آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں, سر, میڈم, ٹو ہوم اٹ مے کنسرن, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ اس کے بعد کالن لگتا ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کس کو ایڈریس کرنا ہے تو پھر آپ یہ ڈیئر سر اور میڈم لکھیں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹو ہوم اٹ مے کنسرن, دونوں میں سے کوئی ایک آپ لکھ سکتے ہیں. یہاں دیکھیے میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں, ڈیئر سر اور میڈم. گرین میں دوبارہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے سیلوٹیشن. ایک لائن چھوڑی ہم نے انسائڈ ایڈریس کے بعد, اس کے بعد ہم نے سیلوٹیشن لکھی اور سیلوٹیشن کے ساتھ کالن لگا کے ہم نے اس کو جب وہ انڈیکیشن دی کہ یہ سیلوٹیشن ہے. سیلوٹیشن پھر مختلف طرح کے ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کمپنی کو لکھا جائے تو ڈیئر سر اور میم. اگر آپ بندے کو نہیں جانتے, اس کا نام نہیں جانتے, تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ڈیئر پروجیکٹ مینیجر. اور اگر آپ اس بندے کا نام نہیں جانتے, اب جیسے مرد ہے, اگر بندہ ہے یعنی کہ بندی یا خاتون ہے یا مرد ہے, یہ نہیں ہے, آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ڈیئر پروجیکٹ مینیجر. اور اگر وہ مرد ہے تو ڈیئر سر لکھ سکتے ہیں. اگر لیڈی ہے اور آپ کو اس کا نام نہیں پتہ تو آپ میم لکھیں گے. اگر وہ آدمی ہے اور نام آپ کو پتہ ہے ڈیئر مسٹر سامد آپ لکھیں گے. اگر شادی شدہ عورت ہے تو ڈیئر مسز ثنا. ان میرڈ ہے تو مس ثنا. اور اگر میرڈ یا ان میرڈ لیڈی دونوں کے لیے ایم ایس ثنا بھی لکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اپنے دوست کو یا کسی ایسے بندے کو جس کو آپ جانتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں, تو پھر بھی ڈیئر جنید لکھ دیتے ہیں. یہ ہے سیلوٹیشن, مختلف سیلوٹیشن جو میں نے آپ کو دکھائیں. اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں باڈی پہ, یعنی کہ جو بات چیت آپ نے کرنے, جو آپ نے اس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے, ان کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہے بیسیکلی بڑی بریف اور کوٹیس ہونی چاہیے. اور اس کے اندر آپ کے لیٹر کا پرپز مینشن کیا ہو, ریڈر اس قابل ہو سکے کہ وہ اس میں سے آپ کے لیٹر میں سے جو ہے نا وہ چیزیں ساری نکالے, کوئکلی نکال سکے جو ممکن ہو. یعنی اتنا لمبا خط نہ ہو کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اس کا سر کدھر ہے اور اس کا پیر کدھر ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اس کو ایک دم پتہ چل جائے. شارٹ اینڈ کرسپ, بریف اینڈ کوٹیس. اور اگر آپ نے کسی ادارے سے کوئی ایسی بات کرنی ہے, گڈ نیوز اینڈ بیڈ نیوز دونوں دینی ہے, کوئی پروڈکٹ ہے جس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں, کوئی ریجیکٹ کرنے جا رہے ہیں, کوئی پروڈکٹ ہے جو آپ نے ایکسیپٹ کی, تو پہلے آپ گڈ نیوز بتائیں کہ آپ کی یہ پروڈکٹ بہت اچھی تھی, ہم نے ایکسیپٹ کی, اور یہ بیڈ نیوز ہے کہ یہ پروڈکٹ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اس کو ہم واپس کریں. سو اس ترتیب سے آپ ان کو بتائیں گے. اب ہم باڈی دیکھتے ہیں, میں اس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں. یہاں پہ فرسٹ جو پیراگراف ہوتا ہے ٹپیکل بزنس لیٹر کا, وہ بیسیکلی آپ کے لیٹر کے مین پوائنٹ کو اسٹیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کو ایک فرینڈلی اوپننگ کے ساتھ استعمال کریں, اسٹارٹ کریں, پھر آپ اس کے بعد اپنے لیٹر کے پرپز کی جانب جب کوئکلی ٹرانزیشن کر جائیں. اس کے بعد کپل آف سینٹینس استعمال کر کے آپ اپنے پرپز کو ایکسپلین کریں, لیکن زیادہ ڈیٹیل نہیں دینی. اور اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف پہ جائیں, سپورٹنگ ڈیٹیلز وہاں پہ دیں, اپنے پرپز کو جسٹیفائی کریں, اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن دے سکتے ہیں, اسٹیٹسٹکس دیکھ سکتے ہیں, فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ دے سکتے ہیں. کوئی پروڈکٹ آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی تو آپ اس کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے, جی اس پروڈکٹ کو ہم نے اتنے ٹائم استعمال کیا, یہ پرابلمز آ رہے ہیں, اس وجہ سے ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پیراگراف مزید آپ بنا سکتے ہیں اپنی ریزننگ کو سپورٹ کرنے کے لیے, سب پیراگراف بھی آپ بنا سکتے ہیں.
لاسٹ پہ آپ کا کلوزنگ پیراگراف ہوتا ہے جو کہ آپ کے پرپس کو ری اسٹیٹ کرتا ہے کہ آپ نے بتایا، اب آپ پرپس بتائیں گے کہ یہ پروڈکٹ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں یا اس کی جگہ پہ ہم الٹرنیٹ دیں. سو وہ جو پرپس ہوتا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ انڈیکیٹ کرنے کا، اور وہ کیوں امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ کے لیٹر کا پرپس جو ہے وہ امپلائمنٹ ریلیٹڈ ہے تو پھر آپ جو ہے کانٹیکٹ انفارمیشن ضرور لگائیں. اور اگر پرپس جو ہے وہ انفارمیشنل ہے تو پھر آپ جو ہے وہ گریٹیچیوڈ جو ہے ریڈر کے ٹائم کا، یعنی کہ بڑی مہربانی آپ نے میری بات سنی، اس کے بارے میں آپ ضرور بات کریں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں باڈی کی. یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہاں پہ آپ پہلا پیراگراف دیکھیں. مین پوائنٹ اسٹیٹ کیا گیا ہے. It has come to my attention that your company, Keystone Automobile Association, has been late with paying their invoices for the past 3 months. اس کے بعد سپورٹنگ ڈیٹیلز دیے جا رہے ہیں. In order to encourage our customers to pay for their invoices before the due date, we have implemented a discount model where we'll give you 2% off your invoice if you pay us within 10 days of receiving the invoice. اب پرپس بتائے گا آگے، ٹھیک ہے. اس کو پتہ چلا، مین پوائنٹ بتایا کہ آپ نہیں دے پا رہے، پھر کہتا ہے اگر آپ دیں گے تو ہم آپ کو 2% چھوڑ دیں گے. I hope that everything is going well for you and your company. You are the one of our biggest customers and we appreciate your business. If you have any questions, you can feel free to contact me at 555555555. So restate کیا گیا پرپس. یہاں یہ یاد رکھیے کہ بزنس لیٹر سوشل لیٹر نہیں ہوتا، اور یہ بریف اور ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس کی کلوزنگ کو دیکھیں. کمپلیمنٹری کلوزنگ، یہ ایک فرینڈلی لیٹر سے زیادہ فارمل ہوتی ہے، اور یہ اسی مارجن جس طرح آپ نے ہیڈنگ لکھی رائٹ کارنر پہ تو پھر اس کے ساتھ ہی نیچے اس طرح لکھیں گے. اگر آپ کی ہیڈنگ لیفٹ کارنر پہ تھی تو بالکل اسی کے نیچے آپ اس طرح لکھیں گے. سو چونکہ ابھی ہم فی الحال اسی کو دیکھ رہے ہیں، رائٹ کارنر کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ اسی کو ذہن میں رکھیں. لاسٹ لائن سے 2 پیسز بلو جو ہے باڈی کی لاسٹ لائن سے 2 پیسز بلو اس کو لکھا جاتا ہے. سیم مارجن میں لکھی جاتی ہے جس طرح کی ہیڈنگ موجود ہے. اسی طرح شارٹ فریز اس کے اندر لگی ہوتی ہے جو کہ اس جس بندے کو آپ ایڈریس کر رہے تھے اس کے لیے ایک ریسپیکٹ کو انڈیکیٹ کر رہے تھے. فار ایگزامپل یورز ٹرولی، ویری ٹرولی یورز، ویری ٹرولی یورز آپ لکھ سکتے ہیں. سنسیئرلی، ریسپیکٹفلی آپ لکھ سکتے ہیں. ان میں سے آپ کوئی بھی طریقہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. سو یہ ایگزامپلز آپ کے سامنے موجود ہیں، 4 میں نے سامنے لکھی ہیں. اب اوپننگ اینڈ کلوزنگ میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سر اینڈ میڈم، اس کے لیے یورز obediently اور یورز ریسپیکٹفلی. ڈیئر سر اینڈ میڈم، یورز فیتھفلی اور یورز ٹرولی یورز. پھر ڈیئر مسز، مسٹر، مس، ایم ایس، نیم، تینوں ان سب کے ساتھ یور سنسیئرلی. پھر ڈیئر جنید، بیسٹ ریگارڈز اور بیسٹ وشز، ان میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہیں سیلوٹیشنز. اب ہم کمپلیمنٹری کلوزنگ کو دیکھتے ہیں. یہ ایگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے. یہاں پہ گرین میں نے لکھا ہوا ہے ٹرولی یورز کلوزنگ. سو پہلا لفظ جو ہے اس کے اندر یہ یاد رکھیے گا وہ کیپیٹلائز ہوتا ہے. پہلا لفظ اس کے اندر کیپیٹلائز ہے ٹرولی یورز، دوسرا کیپیٹلائز نہیں ہے. فرسٹ ورڈ کو آپ نے کیپیٹلائز کرنا ہے. اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں. جب آپ نے خط لکھ دیا، بات چیت آپ نے کر لی، اب آپ آگے بڑھیں گے اور آپ سگنیچر اور ڈیزگنیشن لکھیں گے. 2 اسپیس نیچے، یعنی کمپلیمنٹری کلوز کے بعد ڈبل اسپیس بلو، 2 اسپیسز نیچے یہ آئے گا، اس سے نیچے آئے گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے پین کے ساتھ لکھا ہوا سگنیچر آتا ہے. آپ نے پہلے اپنا پہلا اور آخری نام یہاں پہ آپ سائن کریں. سیکنڈ لائن میں آپ کا ٹائپ ریٹن نام آتا ہے. تھرڈ لائن میں بزنس ٹائٹل، اور اس کے بعد آپ کا وہیں پہ یہ سگنیچر ڈیزگنیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. یہاں پہ یاد رکھیے کہ سگنیچر ایک ثبوت کے طور پہ کام کرتا ہے، ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ واقعی آپ نے ہی لکھا تھا. اب یہاں آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ سگنیچر ہے، یہ پین ریٹن نیم ہے، اس کے بعد یہ ڈیزگنیشن ہے مینیجنگ ڈائریکٹر. تو یہاں آپ دیکھیں ابھی پورے کا پورا لیٹر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. انسائڈ ایڈریس، ہیڈنگ، انسائڈ ایڈریس، سیلوٹیشن، باڈی، کلوزنگ اور سگنیچر اور ڈیزگنیشن. آگے دیکھیں گے ہم اس کے فارمیٹس. 3 فارمیٹس ہیں بزنس لیٹر کے، ایک ماڈیفائڈ بلاک، ایک بلاک اور ایک انڈینٹڈ بلاک. ماڈیفائڈ بلاک جو ہے وہ
آپ یہاں پہ دیکھیے، آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا ماڈیفائڈ بلاک اور انڈینٹڈ بلاک میں کیا فرق ہے اور بلاک میں کیا فرق ہے. تینوں کے اندر کچھ ڈفرینسز ہیں جو کہ آپ کو نظر آئیں گے. یہاں پہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. ماڈیفائڈ بلاک میں ایڈریس جو ہے وہ اس میں رائٹ سائڈ پہ ہے لکھنے والا ایڈریس بھی، اور ساتھ ساتھ سگنیچر ڈیزگنیشن، ہیڈنگ اور سگنیچر ڈیزگنیشن دونوں رائٹ سائڈ پہ ہیں ماڈیفائڈ بلاک میں. جبکہ بلاک کے اندر سگنیچر اور جو ڈیزگنیشن ہے ہیڈنگ اینڈ ڈیزگنیشن، سگنیچر ڈیزگنیشن، وہ بلاک کے اندر وہ لیفٹ سائڈ پہ ہے. انڈینٹڈ بلاک اور ماڈیفائڈ بلاک دونوں میں رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں، لیکن بلاک میں لیفٹ میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا سب کچھ. انڈینٹڈ اور ماڈیفائڈ بلاک میں فرق صرف اتنا ہے کہ ماڈیفائڈ میں ڈائریکٹ، ماڈیفائڈ اور بلاک دونوں میں پیراگراف ڈائریکٹ سٹارٹ ہوتا ہے، جبکہ انڈینٹڈ میں پیراگراف جو ہے وہ انڈینٹڈ فارم میں ہوتا ہے. یہاں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تھوڑا سا یعنی کہ لائن جو ہے وہ اس کے اندر ایک اسپیس دے کے، اسپیس کے ساتھ اس کے بعد آگے اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے. دیکھتے ہیں ابھی ہم انڈینٹڈ فارمیٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں. یہاں پہ نیا پیراگراف تقریباً 1.5 سینٹی میٹر رائٹ لیفٹ مارجن سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس کو اس لیے ہینگنگ سٹائل بھی کہا جاتا ہے. یہ جو ہے آؤٹ آف پریکٹس ہو چکا ہے، زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے اس کے اندر، چونکہ سٹارٹ یہیں سے ہوا تھا. سب سے پہلے جو فارمیٹ تھا وہ یہی والا تھا، لیٹر رائٹنگ کا، اسی کو فالو کیا جاتا تھا. تو ہم نے بھی اسی کو اس لیے سامنے رکھا کہ تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ملے. ابھی یہ آبسولیٹ ہو چکا ہے. جب آپ اپنی جاب وغیرہ پہ جب آپ لگیں گے بزنس لیٹر لکھنے کے لیے، تو اس وقت آپ کو ادارے کے اندر موجود جو رولز اینڈ ریگولیشن ان کو فالو کرتے ہوئے آپ کو لکھنا ہوگا، لیکن آپ کو علم ہو کہ کس کے اندر کس طرح آپ نے بنانا ہے. اس کے بعد انڈینٹڈ فارمیٹ یہ ہے، یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اندر 26 سلائیڈ میں موجود ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈینٹڈ فارم میں ہم نے سٹارٹ میں جب پڑھا تو اس وقت انڈینٹڈ فارم میں ہی دیکھا کہ پیراگراف 1.5 سینٹی میٹر سے 1.5 سینٹی میٹر جو ہے وہ لیفٹ سے جو ہے نا وہ انڈینٹڈ ہے. اچھا، یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ بعض اداروں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پورے کا پورے پیج کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ سائڈ آپ کی 1.5 ہوتی ہے اور رائٹ سائڈ آپ کی 0.5 ہوتی ہے. جو A4 کا پیج کا سیٹ اپ ہی انہوں نے ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے ڈائریکٹلی. اچھا، اس کے بعد بلاک فارمیٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہر لائن جو ہے وہ لیفٹ مارجن سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہر پارٹ کے اندر کم از کم ایک لائن کا اسپیس ہوتا ہے. ٹائم سیونگ میتھڈ ہے اور اچھا لگتا ہے، اس کو امریکن سٹائل بھی بولا جاتا ہے. بلاک فارمیٹ، دس از بلاک فارمیٹ. یو کین لک ایٹ دس ون. اینڈ دس از سیمی بلاک یا ماڈیفائڈ بلاک اس کو بولتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ جو ہے نا اس کے وہ بلاک میتھڈ کی استعمال ہوتی ہیں، کچھ انڈینٹڈ کی استعمال ہوتی ہیں. بلاک میتھڈ کا یہ بلاک والا سلسلہ استعمال ہوا، انڈینٹڈ کا یہ والا استعمال ہوا، یعنی کہ بلاک آدھا حصہ بلاک کا، آدھا ماڈیفائی اس کا وہ استعمال ہوا انڈینٹڈ کا. ریٹرن ایڈریس، ڈیٹ، کلوزنگ اینڈ سگنیچر یہ سارے رائٹ سائڈ پہ سٹارٹ ہوتے ہیں، رائٹ مارجن پہ. موسٹ وائڈلی فالوڈ میتھڈ ہے ہمارے ملک کے اندر بھی، اسی کو فالو کیا جاتا ہے. رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ آپ کو آپ دیکھیں گے جب آپ خط پڑھتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ ہی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہیڈنگ ہے. اس طرح یہی طریقہ فالو کیا جاتا ہے، صرف انڈینٹڈ نہیں ہوتا. بعض جگہ پہ آج بھی انڈینٹڈ فارمیٹ چلتا ہے، بعض پہ نہیں چلتا. نارملی ہمارے خطوط اسی طرح لکھے جاتے ہیں، اسی فارمیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.